बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी आपने थंबनेल पे देख ली होगी, उसका टाइटल कि ये क्यों चीखें इतनी मरीख़ तक जा रही हैं। अभी वीडियोस आई ही नहीं हैं और पूरी तहरीक इंसाफ के रहनुमा तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स वो चीख रहे हैं। क्या वजह है? इमरान खान साहब की सबसे ख़तरनाक ख़तरनाक तरीन वीडियो कौन सी आ रही है, वो वीडियो किन के साथ, ये मैं सब बताऊंगा। आज खोल के बताऊंगा, बिल्कुल लगी लिपटी रखे बग़ैर बताऊंगा, ठीक है। और ये क्यों कह रहे हैं, ये क्या सूरत हाल है, वो वीडियो पुरानी है, वो नई है, क्या यूथ ये उस पर यकीन करेंगे नहीं करेंगे, वजह क्या है, कब तक आनी है नहीं आनी, या सिर्फ ये क्या चक्कर है। ये मैं जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसका मैं सबूत के तौर पे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक बात बता दूँ बड़ा वाज़ेह तौर पे पहले कि ये सब कुछ मैंने कोई तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ डिस्कशन करके आपको मैं बता रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ डिस्कशन करके। ये जो मुबैना वीडियोस हैं, चले मैं इस तरह कह लेता हूँ, जो अभी आई नहीं हैं और उनको पता नहीं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये मुझे पता है कि ये ईद के बाद मेरी किरदार कुशी करेंगे, ठीक। तो कुछ लोगों ने फिर कहा, अनवर मकसूद साहब ने बाकियों की, जनाब आपकी ये किरदार कुशी नहीं है बल्कि किरदार कुशाई है। अच्छा, फिर उसके बाद कल हमने देखा फवाद चौधरी साहब की भी एक वीडियो क्लिप आ गया और उन्होंने उसमें कहा कि बाकी भी बातें की और साथ ये भी कहा कि इमरान खान साहब की ये ईद के बाद कैरेक्टर असासिनेशन करेंगे। फिर लोगों को कुछ शक, पहले तो शक था, फिर उसके बाद वो यकीन में बदला और लोगों ने कहा कि यार ये क्या है, क्या वजह है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि आप देख लें, नून लीग के किसी रहनुमा ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी एमएनए ने, इसी तरह से पीपल्स पार्टी के किसी एमएनए, किसी मिनिस्टर्स ने, मौलाना साहब के किसी कोई सरकर्दा रहनुमा ने कोई वीडियो का तज़किरा नहीं किया, किसी ने कोई वो नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी खान साहब ने भी तज़किरा कर दिया, फवाद चौधरी साहब जो कि फार्मर मिनिस्टर हैं, वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात हैं, तो उन्होंने भी, अब शीरी मज़ारी साहबा क्या लिख दिया। शीरी मज़ारी साहबा ने आज वो कहती हैं, हालांकि ईद के दिन क्या पड़ी है इनको, और मैं ये सारा कुछ आज आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा। So PMLN up to its old dirty tricks against this time using foreign tech cause to create fake scandalous videos against Imran Khan protected by dark shadows invisible cloak. This is integral part of their policy. Remember photoshopped pics of Benazir Bhutto airdropped as pamphlets. Now at it again. अच्छा, अब उसके बाद इसी को टैग करके उमर चीमा साहब, मारूफ साहब ही हैं, उन्होंने भी लिखा कि लगता है जैसे पीटीआई के पास वीडियो की मार्केटिंग का ठेका है। बिल्कुल ऐसे ही महसूस होने लग गया है। अब एक ये पीटीआई का ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है, उसमें इन्होंने एक वीडियो शेयर की और उस वीडियो में आप देखें ना, उसका जैसे पूरा इश्तिहार बनाया गया है। डीप, उस इश्तिहार पे ये लिखा हुआ है कि डीप फेक मरियम नवाज़, और ये लिखा हुआ है पता नहीं मिक्सिंग सेंटर क्या है, कि मूवी मिक्सिंग सेंटर, ठीक हो गया ना। और साथ उसमें तंजिया जुमले हैं कि 2 वीडियोज़ के साथ एक ऑडियो फ्री, हमारे यहाँ आर्डर पर डीप फेक पर वीडियो बनाई जाती हैं, इस तरह का। और साथ मरियम नवाज़ की उन्होंने तस्वीर भी लगाई। ऊपर ट्वीट में इन्होंने लिखा कि मरियम नवाज़ जिसकी वजह शोहरत, जाली रसीदें, जाली ट्रस्ट डीड और जाली ख़त है, अब इतलात हैं कि उसने डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए कई अहम सियासी शख्सियात की जाली वीडियोस बनवाकर किरदार कुशी की मनसूबा बंदी कर चुकी है। मगर हमेशा की तरह इस बार भी ज़िल्लत उसी का ही मुकद्दर होगा। अब बड़ी अजीबो गरीब सी बात, मुझे समझ नहीं आती। फिर मरियम नवाज़ साहबा ने उनको जवाब दिया और कहा कि मुझे इल्म नहीं कि ये ड्रामा आप क्यों कर रहे हैं, मगर बावजूद इसके कि इमरान खान ने मुझे 2 बार जेल में डाला,
سزائے موت کی چکی میں رکھا۔ میں نہ کردار کشی پر یقین رکھتی ہوں، نہ ذاتی انتقام پر۔ انسان کی ذاتی و نجی زندگی اس کا اور اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، برائے مہربانی مجھے اس گند سے دور رکھی۔ اب انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے بہت ہی مہذب انداز میں، بہت ہی نپے تلے انداز میں اس کا جواب دیا، اور جو وہاں لینگویج استعمال ہوئی ہے وہ بالکل بازاری لینگویج استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ سے ایک ان کے فالوور نے غالباً یا ٹویٹر کے کسی بندے نے پوچھا کہ بھائی آپ نے چلو یہ بحث اگر چھیڑ بھی دی ہے تو پھر یہ بتائیں کہ آپ اس کو رپورٹ کریں گے FIA میں؟ تو پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یس آئی ول رائٹ ٹو FIA سائبر کرائم ٹو ٹیک نوٹس آف دس۔ انہوں نے کہا کہ یہ نوٹس لیں اس کا۔ میں کہتی ہوں ہمارے دوست ہیں کامران یوسف صاحب، وہ میں سب بتاتا ہوں آپ سے، میں نے پرامس کیا ہے کہ میں بتاتا ہوں۔ پھر میں نے یہ یوں سمجھ لیں کہ تنگ آ کے رابطہ کیا، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا، بڑے باخبر ذرا، میں نے کہا یہ چکر کیا ہے ذرا مجھے بھی سمجھائیں۔ تو کامران یوسف صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں، صحافی ہیں اور بہت اچھے صحافی ہیں، اچھے انسان بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں لگتا ہے جس تواتر سے PTI کے رہنما مبینہ ویڈیو کے حوالے سے ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ کافی سنجیدہ معاملہ لگ رہا ہے۔ حالانکہ سچ میں جب مارکیٹ میں ایسی افواہیں تھیں تو میں صرف اسے مذاق سمجھا میں نے۔ باقی اللہ کا حکم ہے، تم دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالو گے، رب تیرے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب ایک اور بھی ہمارے دوست ہیں عمر آر قریشی، وہ بھی ہیں ٹویٹر پہ، انہوں نے لکھا کہ دا ویڈیوز دے آر کمنگ سون۔ اب پھر عمر چیمہ نے انہی کے جواب میں ان کو ٹیگ کر کے لکھا کہ کس ویڈیو کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ اب یہ بہت ساری چیزیں جب میرے یہ سامنے آئیں تو پھر اس کے بعد میں نے ایک بات سوچی، اور میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے سوال بھی کیا، اور میرا وہ سوال یہ عمران ریاض صاحب نے وہی اسی سوال کو حل کر دیا، اور یوں سمجھ لیں کہ وہی میرا بھی یہی سوال تھا کہ اگر عمران خان کی برسوں پرانی، یہ عمران ریاض صاحب جن کے بارے میں بہت سارے اب الزامات بھی آ رہے ہیں، اور یہ وہی یوٹیوبر ہیں جو تحریک انصاف کا پورا، اب بہت ساری چیزیں کھل رہی ہیں۔ اس پہ ایک اور اگلی ویڈیو کروں گا کہ کس طریقے سے کیسوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے، یہ اس سے اگلی ویڈیو انشاءاللہ۔ اگر یہ عمران ریاض صاحب لکھتے ہیں کہ اگر عمران خان کی برسوں پرانی یا کوئی جعلی آڈیو ویڈیو کسی بلیک میلر کے پاس موجود بھی ہے تو وہ اب اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ پرانی نجی زندگی عمران خان کی حالیہ سیاسی جدوجہد پر غالب نہیں آ سکے گی۔ لوگ آج کے عمران خان کو جانتے ہیں جو ان کے لیے لڑ رہا ہے۔ اچھا، میں نے بھی یہی سوال کیا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی دیکھیں اگر جو پرانی اگر وہ ویڈیوز ہیں تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ قوم یوتھ کیا سوچے گی، کیا کہے گی کہ کیا جو پرانی ویڈیوز ہیں وہ تو ان کو پتہ ہے۔ کسی بھی یوتھیے سے آپ بات کرو تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو خان صاحب خود بھی مانتے ہیں اور وہ خان صاحب کی پرانی لائف تھی، اور پھر یوتھیا کہتا ہے کہ خان صاحب نے توبہ کر لی تھی اور اس توبہ کے بعد تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور یوتھیے خیر، اگر میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو، کل کی بھی خان صاحب کی ویڈیو آئے تو یوتھیا تب بھی نہیں مانے گا، کیونکہ یوتھ شخصیت پرستی جہاں آ جاتی ہے نا، وہاں پہ آنکھوں پر چربی پڑ جاتی ہے، آنکھوں میں اس طرح سے پٹی آ جاتی ہے، پھر وہ اس کو جانچ نہیں سکتا، کیونکہ شخصیت پرستی ایک ایسی چیز ہے۔ اور تحریک انصاف نے پورے کے پورے ان 22 سالوں میں صرف شخصیت پرستی کا وہ جو شخصیت کا بت ہے وہی تو تراشا ہے۔ کبھی خان صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دکھا رہے ہیں، کبھی خان صاحب کو واک کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، کبھی خان صاحب کو جناب پتہ نہیں کس پوز میں دکھا رہے ہیں، کبھی خان صاحب کو چلتے ہوئے دکھا رہے ہیں، کبھی خان صاحب کو وہ سائیکل پہ دکھا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے صرف یہی کام ہی کیا ہے، باقی تو انہوں نے کام تو کوئی نہیں کیا نا، صرف شخصیت پرستی کو ہی اس طریقے سے انہوں نے ترویج کی ہے۔ تو اگر یوتھیوں کے سامنے کچھ، میں کہتا ہوں کہ یہ تو ویڈیو ہے، اگر یوتھی، میرا اپنا یہ بیلیف ہے، آگے سے میرے سے بحث بھی ہوئی اس پر، اور میں نے کہا کہ جی یوتھیوں کا یہ ہے کہ اگر خان صاحب ایسی کوئی حرکت ان کے سامنے لائیو بھی کرنا شروع کر دیں
تو وہ کہیں کہ نہیں یہ آپ نے نا غلط، آپ کی آنکھیں غلط ہیں، یہ خان صاحب نہیں ہو سکتے، یا جو خان صاحب کر رہے ہیں وہی بس ٹھیک ہی کر رہے ہیں، وہ یوتھیوں نے اس طرح کی ساتھ کوئی نہ کوئی، کیونکہ یوتھی عقل سے فارغ ہے، وہی بندہ جو شخصیت پرست ہوتا ہے بیسیکلی وہ عقل سے فارغ ہوتا ہے، یوتھیا اور عقل اس کا جوڑ ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا، اس میں مجھے جو ہے نا میں نے ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا کہ کتنی ویڈیوز، کہ ویڈیوز مختلف قسم کی ہیں، کچھ مخرب الاخلاق ویڈیوز بھی ہیں، بہت گندی ویڈیوز ہیں، کچھ ویڈیو آڈیوز بھی ہیں، کچھ ویڈیوز اس طرح کی کرپشن سے متعلق بھی ہیں، مختلف حوالوں سے کرپشن سے متعلق بھی ہیں، وہ بھی آئیں گی اور یہ آئیں گی۔ اچھا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار میرا خیال ہے کہ نہیں آئیں گی، انہوں نے کہا نہیں آئیں گی۔ یہ میں آپ کو اپنا بھی خیال بتا دوں ایمانداری سے، اور ان کا خیال بھی بتا دوں کہ جن سے میری بات ہو رہی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا، میں نے کہا جی اگر ویڈیوز اس طرح کی ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ اچھا چلے میں آپ کو پہلے اس کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ میں نے کہا وہ ویڈیو کون سی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی بہت ہی خطرناک ترین ویڈیو؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر وہ پرانی ویڈیو ہوتی تو ٹھیک ہے، لوگ باتیں تو کرتے، لیکن یوتھ یہ کہتے کہ وہ تو خان صاحب کی پرانی ویڈیو ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، وہ تو خان صاحب نے خود بھی مانا ہوا ہے، پھر اس کے بعد خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے توبہ کی ہے، اور جب سے ان کی خاص طور پہ پنکی پیرنی کے ساتھ شادی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے وہ تو حاجی صاحب بن گئے ہیں، وہ تو صاف شفاف، وہ تو بالکل توبہ طائب ہو کے پارسا بن گئے ہیں، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ ہے نا، تو اس حوالے سے وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو وہ بن گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یار یہ کیا صورتحال ہے؟ میں نے کہا کہ اگر بالفرض ان کی پرانی ویڈیو آ جائے تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ ویڈیو پرانی ہے؟ وہ اگر پرانی آتی ہے پھر تو ہر یوتھیا یہ اس کی دلیل دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ ویڈیو نہیں ہوتی ہے تو اب میں تھوڑا سا نا میں یوں سمجھ لیں کہ چونک گیا۔ میں نے کہا نئی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی چند ماہ کی پہلے یا یہ تیسری شادی کے بعد والی ویڈیو۔ میں نے کہا نہیں یہ تو میں بھی نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ اس کے بعد تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ خان صاحب تو بہت زیادہ پارسا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، اچھا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مبینہ طور پہ، اور یہ الزامات ہیں، اور جب آئے گی تو وہ سارا کچھ، تو مجھے کہا گیا کہ وہ اس ویڈیو کا فورینزک آڈٹ بھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں نے کہا کہ اگر اس کا فورینزک آڈٹ ہو چکا ہے تو سب سے خطرناک، انہوں نے کہا جی کاٹڈ شاٹ۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے میں نے غالباً اعزاز سید صاحب کا بھی ایک ٹویٹ دیکھا کہ اس ویڈیو کا جس طریقے سے اس ویڈیو کو یعنی کہ فلمایا گیا ہے، اس کے سین تو بڑے ہی کو پروفیشنل کیمرے جیسے پتہ نہیں کو پنکھوں میں لگے ہوں کیمرے، پتہ نہیں کہاں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی سینئر سنجیدہ لوگ جب اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو کچھ تو ہے۔ اچھا، اب میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا یار یہ پھر کس طرح کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ویڈیو ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے چیخیں بلند ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے رونا دھونا اور وہ چیخیں آسمان پر مریخ پر جا رہی ہیں، وہ ابھی ویڈیوز نہیں آئیں، اور یہ سارا کچھ کہ جی میری کریکٹر اساسینیشن ہو رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب بھی اور خیر سے شیریں مزاری صاحبہ بھی، اور پورے کا پورا ان کا سوشل میڈیا بھی لگا ہوا ہے کہ دیکھیں جی یہ اس طریقے سے مریم نواز تو کوئی ڈیپ فیک ویڈیوز ہماری بنوا رہی ہیں عمران خان کی، اور یہ سارا کچھ۔ پھر اس کے بعد اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا بھی صحیح کہ یہ ویڈیو کیسے بنتی ہوتی ہے اصل میں۔ پہلے کو براک اوباما کی ویڈیو دکھائی، اس میں آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ یہ ویڈیو اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ اصل ہے یا نقل تو آپ نہیں مانیں گے، لیکن یہ ویڈیو فیک ہے، تو یہ بیسیکلی وہ ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ کل کو اگر آ جاتی ہے تو ہم کہیں کہ فیک ہے۔ اچھا، اس کا بھی طریقہ کار ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے ساتھ آلریڈی جو فورینزک آڈٹ ہے وہ کروا کے لگایا گیا ہے، اس کی پوری تفصیل بھی، اور اس کا بھی طریقہ کار ہے۔ اگر آپ کسی کے کرائے گئے فورینزک آڈٹ کو نہیں مانتے، آپ اس ویڈیو کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں، سپریم کورٹ سے کہیں کہ جی وہ تو آڈٹ آپ کو پتہ ہے 1 گھنٹے کے اندر فورینزک آڈٹ ہو جاتا ہے۔ آج تو بڑا لیٹسٹ زمانہ ہے، اور یہاں والی بھی اپنے سے بھی نہیں، یہاں والے آپ UK سے کروائیں، امریکہ سے کروائیں، جدھر سے آپ کو ویل ریپیوٹڈ فرم ہے آڈٹ فرم، ادھر سے کروائیں، پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ۔ میں تو کہتا ہوں نا کسی پہ الزام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ویڈیو اصلی ہے تو پھر خان صاحب کی جان نہیں چھوٹنی چاہیے، کیونکہ خان صاحب کی جو لائف ہے وہ ایک انڈیویجول کی لائف نہیں ہے، وہ پبلک لائف ہے، وہ پبلک فگر ہیں، اگر اور پبلک فگر بھی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں،
ٹھیک ہے نا، اور وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو پھر پوری اس کی جواب دہی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اگر وہ جعلی ہے تو وہ فورینزک ہو کے اور جواب آ جاتا ہے کہ نہیں یہ ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے، یہ کنکاکٹڈ ویڈیو ہے، یہ انجینئرڈ ویڈیو ہے، پھر اس کے بعد جس نے لائی ہے ان کو سزا ہونی چاہیے، جن اکاؤنٹ سے آئی ہے یا جنہوں نے بھی یہ پروپیگنڈا، پھر ان پر جرمانہ ہو جانا چاہیے، ہرجانہ ہو جانا چاہیے، یا جو بھی عدالت سزا تجویز کرے تو وہ اس کو، اب درمیان والا راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، مجھے بتایا گیا کہ وہ مبینہ طور پہ جو ویڈیو ہے وہ کسی حرمت والے رشتے کے ساتھ ہے، اور وہ جو ویڈیو ہے خان صاحب کی وہ یہی ماضی قریب کی ہے، اور یہ تیسری شادی کے بعد کی ہے۔ اب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یار یہ تھوڑا سا آپ مزید اس کو کھول دیں۔ ظاہر ہے پھر میں نے خان صاحب کی جو ادھر ادھر سارا کچھ میں نے ایک چیز نگاہ دوڑائی، تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا بھئی یہ کون سا حرمت والا رشتہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی مبینہ طور پہ، میں آپ کو بتا دوں مبینہ طور پہ ایک الزام ہے کہ ان کا جو ہے سوتیلی بیٹی کے ساتھ۔ اچھا، پھر میں سمجھ گیا، پھر میں نے اس سے آگے کوشچن بھی نہیں کیا، آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا اور اس حوالے سے بھی۔ اچھا، ایک دوسرے کوئی میں دیکھ رہا تھا، ایک دوسرے ذریعے نے بتایا کہ، لیکن ابھی میری ان سے بات تو نہیں ہوئی، لیکن چونکہ کسی ذریعے نے مجھے بتایا تو میں پھر وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتا جاؤں۔ اور اس ذریعے نے بتایا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ریحام خان صاحبہ سے جو اختلافات کی بنیاد پڑی تھی وہ کہاں سے پڑی تھی؟ میں نے کہا نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ریحام خان صاحبہ نہیں تھیں گھر پہ، کہیں گئی تھیں، تو پیچھے کو مبینہ طور پہ ان کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی کسی نے ہراس کرنے کی کوشش کی، کیا کسی نے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ اب اس کے بعد والا یہ جو یہ کہہ رہے ہیں حرمت والا رشتہ، یہ پھر تھرڈ والی کی اس کی طرف اشارہ ہے، بیٹی کی طرف۔ تو یہ اگر خدا نخواستہ اس طریقے کی اگر صورتحال ایک پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر یہ اسی طرح کی ویڈیو آ جاتی ہے اور یہی صورتحال ہوتی ہے مبینہ طور پہ، اس کا پراپر انفارمیشن ہونی چاہیے، پراپر اس کا جو ہے نا ایک آڈٹ ہونی چاہیے، پراپر اس کا سب کچھ، یہ ساری صورتحال ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ ساری کیونکہ اس کا تو وہ کرانے کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے۔ آج آپ مریم نواز صاحبہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جعلی بنا رہی ہیں، آپ آڈٹ کروائیں اور جان چھڑوائیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔